बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते मरहबा खुशामदीद। अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन आपके लिए मुबारक बनाए, अपनी रहमतों के हुसूल का ज़रिया बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़े का ज़रिया बनाए। और आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए, आपके लिए भी और हम सब के लिए भी, जितने यहाँ हाज़रीन मौजूदीन हैं, हम सब के लिए अपनी इताअत और अपनी फरमाबरदारी की तरफ बढ़ने का ज़रिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम आमाल हसना करने वाले बन जाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दो चीज़ें हैं, एक है अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना, और दूसरा ये है कि बेधड़क अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मसरूफ़ व मशगूल रहना। एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदा इताअत नहीं कर रहा, दूसरा ये है कि बेबाक बना हुआ है, परवाह भी नहीं कर रहा कि क्या करने जा रहा है, क्या किस तरफ अपने कदम जो है वो बढ़ा रहा है। ये जो मामला है ये बड़ा ख़तरनाक है। गुनाह करना भी ख़तरनाक काम है, लेकिन बेबाक हो के और बिल्कुल बेखौफ हो के गुनाह करना ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे माशरे के अंदर बेबाकी बढ़ती चली जा रही है, इसका ग्राफ अप हो रहा है। आप देखें, वालिदैन के साथ बात करने का अंदाज़ा हो तो उसमें भी एक बेबाकी है, और बंदा परवाह नहीं करता कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों की माँ से, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। लोग इसकी जब परवाह नहीं करते और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की भी जब परवाह नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात की भी जब इंसान परवाह नहीं करता, बेबाक हो जाता है, तो याद रखिए कि तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। और यह तबाही और बर्बादी का ऐसा रास्ता है जिसकी इंतहा, जिसकी डेस्टिनेशन जहन्नुम की आग है। और फिर अगर बेबाकी ज़्यादा हो गई और बंदा गुनाहों के अंदर ज़्यादा मुस्तगरक हो गया, तो आप जितनी आप गौर फरमाते जाएं कि कहते हैं जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा, तो इसमें यह है कि जितना तल्खपन इसका, जितनी इसकी कड़वाहट बढ़ाते चले जाएंगे, उतना इसका अंजाम बद और बुरा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेबाकियों से महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों के हवाले से जो बेबाकियां हैं, अल्लाह हमें महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। यही आज के हमारे सिलसिले का मौजू है, बेबाकी। अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया, एक तो है अल्लाह के खौफ से बेखौफ हो जाना, इससे भी एक आगे की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो जाना। बाज़ औक़ात बंदा ये समझ रहा होता है अजी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेहत भी ठीक है, कमाई भी आ रही है, लाइफ भी लग्जरी गुजर रही है, आसाइशें भी हैं, राहतें भी हैं, और बिल्कुल एक सेटअप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। और बंदा जो है ये सोच रहा होता है कि सेटअप सही तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि वो अल्लाह तबारक व तआला की बाज़ औक़ात खुफिया तदबीर का शिकार हो रहा होता है। राहतें मिल रही हैं, आसाइशें मिल रही हैं, दौलत मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, शोहरत मिल रही है, माल मनसब सब कुछ मिल रहा है, लेकिन गुनाहों के अंदर भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से बेखौफ ना रहे। आप यकीन माने मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान करीम की आयात में, इतनी आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, कई आयत मुबारका में बयान फरमाया है कि वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो जाते हैं, ये वो रस्ते हैं हुमुल खासिरून, जो घाटा उठाने वाले लोग होंगे। इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लाम इस पर बयान करेंगे और मदनी फूल अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को गुनाहों के अंदर बेबाकियों से महफूज व मामून फरमाए, अपना खौफ नसीब फरमाए,
اور راحتوں اور آسائشوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تلاوت کلام پاک نادر صلی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز اور مدنی گلدستہ یہ ہمارے سلسلے کے اندر انشاءاللہ آج بھی شامل ہوں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ہمارے اسد مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے۔ آئیے اسد بھائی سے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبردست انداز میں ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک کی ہے اسد بھائی نے، آپ تلاوت سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ کون سا کلام حضور آج سنا رہے ہیں؟ مفتی اعظم ہند مولانا مظفر رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی کا بہت پیارا کلام، بڑی پیاری التجائیں بھی ہیں۔ کرم جو آپ کا اس سید ابرار ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اس کلام کی برکت نصیب ہو جائیں، آمین۔ نیندوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے کوئی سر پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، اور جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کو پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کو پیار ہو جائے، بنے اللہ والا جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا جو تیرا یار ہو جائے، اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں، اگر آ جائے وہ جانے نور، اگر آ جائے، اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں، مہو خاور میرا گھر مت لائے انوار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، اور غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اور عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، عنایت سے
عنایت سے اگر وہ میرے سر پر کفش پا رکھ دے، عنایت سے اگر وہ میرے سر پہ کفش پا رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے۔ تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، آقا اشارہ آپ فرما دیں، اشارہ آپ فرما دے، آقا اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اور گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم یا رسول اللہ، کیسے ہیں پر اے رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرمائیں، آقا شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، بھرم رہ جائے آقا بھرم رہ جائے، محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، آقا بھرم رہ جائے محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں مگر
قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا پار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم نیکو کار ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا پیارا کلام سننے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ حضور کی شفاعت ملے گی تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی ہی آس ہے۔ وہ ہے نا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے وہ فرمایا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں تو جو ہے وہ التجا ہی کی ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ عرض ہی کی ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، نیک اچھے ہیں کیوں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت جب نصیب ہوگی تو انشاءاللہ پھر وہ کرم دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے، حضور کی پہچان بھی نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ ہمیں آب کوثر کے جام بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کے موضوع کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ ہمیں بتائیے، کالز کے ذریعے بتائیں، میسیجز کے ذریعے بتائیں کہ لوگ گناہ کرنے میں بے باک کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کون سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ بندہ بے پرواہ ہو کے، بالکل بے باک ہو کے، بولڈ ہو کے غلط کام، گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنی جسے آپ کہیں کہ دھن میں مگن ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ آخر لوگ کیوں والدین کے ساتھ بے باکی کا رویہ جو ہے وہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس پر بھی جو ہے وہ آپ بتائیے کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ مرحبا استاد صاحب، آپ کی آمد۔ یہ بے باکی کو تھوڑا ڈسکرائب کریں، اس کی تھوڑی ڈائمنشنز کو واضح کریں تاکہ ناظرین بھی سمجھ جائیں کہ اس کا مضمون و مفہوم کیا ہے۔ بے باکی یہ کہ جرأت اور دلیری، جی، یعنی کہ کسی کی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک، یہ بے باکی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ عرصہ گزرا کچھ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے کا، اس میں نوجوان بڑوں کے سامنے سگریٹ وغیرہ پیتے ہوئے شرماتے تھے، ہاں جی، اور آج شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی، کہ آپ بھی لو میں بھی لیتا ہوں۔ تو یہ پہلے تو تھوڑا جھجک تھی کہ باپ کے سامنے یا امام صاحب کے سامنے یا کسی اور بزرگ کے سامنے جانا ہوتا تھا تو رومال نکال کے، وہ 3 کناروں والا رومال بنا کے اس کو بھی سر پہ رکھ لیتے تھے کہ ایک تصور تھا کہ بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، بڑوں کے پاس جا رہے ہیں تو سر ڈھانپ کے جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور اب آپ کے سامنے جو بھی صورتحال ہے، تو بے باکی یہ کہ جھجک کا اڑ جانا، کسی کی حیا نہ رہنا، تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر بے باکی، جرأت اور دلیری آتی ہے۔ اس ابھی آپ نے ایک بات کی سر، جی آپ چلیں گے مدنی پھول آگے، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا جی، اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ابھی سے وہ لائن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دور وہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے جو تھے وہ بڑوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے۔
اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی اگر ماحول یہ بنا ہوا ہو کہ تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، نانا ہے، دادا ہے، وہ خود ہی بولے لاؤ بھائی ایک مجھے بھی کش لگاؤ، انہوں نے لیا سوٹا لوا ایک ایسی اگر بات بولے کہ بھائی مجھے بھی سگریٹ دو. اچھا اب یہ آپ اندازہ لگائیں اگر پھپھی کوئی ایسا جملہ بول دے کہ لاؤ بھائی ادھر مجھے بھی دو، تو اب آپ یہ بتائیں بچوں جو نوجوان نسل ہے اس نے تو جو طریقہ کار اختیار کیا اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے. بھئی بڑوں کی پرواہ نہ کرنا، شرم حیا نہ کرنا، کوئی سامنے آ رہا ہے پھر بھی سگریٹ پی رہے ہیں. حیا والے اب بھی ہیں، شرم والے اب بھی ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو اس سے درجہ جو ہے جسے بولے کراس کر گئی ہے. لیکن آپ یہ نہیں خیال فرماتے بزرگ آج خود جو ہے بعض اوقات موقع دے دیتے ہیں بچوں کو یا نوجوانوں کو اس طرح بے باک ہونے کا؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ جس طرح کے ایٹماسفیئر میں، جس طرح کے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا تو آپ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک شخص ہے وہ گرمی میں بیٹھے اور اپنے تئیں یہ تصور کر لے، اپنے آپ میں یہ تھوڑا سا امیجن کرے کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی، تو وہ اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنی ول پاور، قوت ارادی کی وجہ سے شاید کچھ دیر تک اپنے آپ کو یہ گرمی سے باز رہنے پر مجبور کر لے کہ مجھے گرمی نہیں لگ رہی. بالآخر بیرونی ماحول اثر کرے گا، کھال کے ذریعے، اس کی سانس کے ذریعے، اس کے کانوں کے ذریعے، اس کی آنکھوں کے ذریعے، اس کے ناک کے ذریعے، اس کے منہ کے ذریعے حرارت، ٹیمپریچر جو انکریز ہوا، بڑا ہوا ہے بار کا، وہ بڑا ہوا ٹیمپریچر بالآخر اس کے جسم پہ ایفیکٹ کرے گا اور اس شخص کو گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. اب ہوا یہ کہ جہاں آپ اس کی میں مثال دوں گا کہ جیسے روڈ پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں لوگ، تو پاکستان میں ہی ایک روڈ ایسا ہے جہاں پہ قانون کی پابندی کرتے ہیں. جیسے ہی گاڑی اس روڈ پر آئی، ہاں جی، ساری پابندیاں ان کو یاد آ جاتی ہیں، فوراً ان کا رویہ چینج ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا ایٹماسفیئر چینج ہے. پتہ ہے کہ یہاں پر اگر چالان ہوا تو پھر چھوٹیں گے نہیں، اور یہاں قانون کی خلاف ورزی کر کے ہم بچ کے جا نہیں سکتے. ٹھیک. تو اس کی مثال موٹر وے کی دی جاتی ہے عام طور پر کہ موٹر وے پر سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور دیگر روڈوں میں بھی ہے. نہیں موٹر اچھے پر لوگ بھی بے شرموں کی کمی نہیں ہوتی بعض اوقات، نہیں، وہ پھر بعض کا وہ ہو ہی جاتے وہ ہیں. شرم دلانے والے کو بھی ان کو پہنچ ہی جاتے ہیں، ایسی بات وہ اگلی دفعہ پھر بے شرمی نہیں کرتے. صحیح. لیکن دوسرے روڈ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف وہاں پر سیٹ ہے معاملہ، دوسرے روڈ پہ بھی اچھے لوگ، ہائی وے وغیرہ جو ہیں ہمارے، اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پہ گرفت ذرا مضبوط ہے. صحیح. اب میں آپ کو اس کی وہ احساس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کراچی میں چلا رہا ہے، باب المدینہ میں، تو اس نے سیدھی طرف سے کراس کرنا ہے، الٹی طرف سے کراس کرنا ہے، اسپیڈ لیمٹ کیا رکھنی ہے، سریے اس نے ٹرک پہ کھلے لے کے جانے نہیں جانے، جو بھی پروٹوکول ہے سب اس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دینی ہے. پتہ ہے کہ یہاں سے ہم نکل جائیں گے. تو اگر آپ کو بھی اتفاق، ان بیٹھنے کا اتفاق تو ہوا ہوگا نا، تو ایک رول ہے کہ آپ نے سیدھی طرف سے، پاکستان میں سیدھی طرف سے آپ نے گاڑی کو کراس کرنا ہے، آگے جانا ہے رائٹ سائڈ سے. اور یہاں پر جو رائٹ سائڈ سے کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا. یا رائٹ سائڈ سے اگر کراس کر رہا ہو تو وہ ساتھ والا جو آگے جو جا رہا ہے وہ تھوڑا سٹیئرنگ گھما دیتا ہے، وہ پتہ چلا فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی پیچھے گئی. تو یہ ہوتا ہے. ایک اسلامی میں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مانے استاد صاحب آپ نے یہ جو ٹریفک کی بات کی ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں سفر کر رہا تھا، کہاں جانا تھا؟ بھکھڑ جانا تھا. جی جی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کا جدول جی تھا. جی تو میں بیٹھا بس میں بیٹھا، میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے آگے ڈرائیور کے پیچھے جو سیٹ ہوتی ہے نا وہ دے دی. اچھا ڈرائیور کی سیٹ نیچے تھی اور یہ جو سیٹ تھی یہ اوپر تھی، یعنی اونچی ہو اچھی بس جی تھی. جی. میں بیٹھ گیا وہاں میں، وہ اس گاڑی والے نے سر مجھے سونے نہیں دیا. اس بندے نے، ڈرائیور نے مجھے، یعنی ہوتا نا یعنی آپ کو ایسی کوئی باتیں سنائی ہے کیا کیا؟ نہیں باتیں نہیں سنائی، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا اس نے. اب آپ دیکھیں روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، اگر ٹرالی آ رہی ہے، اس یوں ہی گاڑی آگے اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہے، ٹوں 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 ہارن کرتا جا رہا ہے. اچھا اگر وہ رستہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چل وہی مطلب چل بھی آ جائے میدان میں، سیدھا الٹا جدھر سے بھی نکل جائے. الٹا سیدھا مطلب یوں گاڑی چل رہی تھی نا. میں نے کہا یا اللہ بکھر پہنچ جا خیر نال باقی خیر ہے. یعنی یہ صورتحال لوگ بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ ایک احساس کی بات ہے. تو جب آپ ایسے روڈ پہ چلیں گے، جو آپ نے ڈرائیور کا انداز بتایا، جو باب المدینہ میں بھی بعضوں کا ہوتا ہے، سب عمومی بات کر رہے ہیں، کسی سب کو برا نہیں کہہ رہے. تو اب یہ احساس انسان کو اپنا طرز عمل بدلنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو جب دوسری طرف سے معاملہ ویک ہوا صحیح
تو بڑے بھی آخر پھر اسی رنگ میں رنگے گئے، ٹھیک، تو نہ کوئی بندہ رہا، قصور تو پھر بڑوں نہ کا کوئی ہی ہوا نا بندہ استاد کمال۔ صاحب، نوجوانوں کو تو پھر بلیم نہیں کرنا چاہیے نا، قصور تو بڑوں کا ہی ہوا، انہوں نے فری نہیں، کیا، اگر لوگ ہم فری اس ہوئے، طرف نوجوان۔ آپ دیکھیں نا صاحب، آپ مجھے جتنی سپیس دیں گے میں اتنا ہی آپ سے فری ہوں گا نا۔ آپ جب باؤنڈری رکھیں گے تو مطلب میں باؤنڈری میں رہوں گا، آپ باؤنڈری ہٹا دیں گے تو میں آگے جاؤں گا، آگے بھی جاؤں گا میں۔ یہ بالکل رکھنی چاہیے، لیکن بات یہ نا کہ کب تک رکھیں گے وہ؟ پھر ہوگا یہ کہ وہ بیٹھیں گے اور نوجوان ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنے الگ محفل جمائیں گے، الگ محفل جمائی ہوگی تو پھر کوئی وہی کہتا ہے بڑا تایا آگے بیٹھ جائے، تایا بڑا ہی ہوتا ہے لیکن بڑا تایا کو زیادہ ہی بڑا ہوتا ہے عمر میں، اب وہ آگے بیٹھ جائے تو وہ اس کو پھر یا تو خود غائب ہو جائیں گے ایک ایک کر کے، وہ بیٹھ بھی جائے نا ان کے ساتھ تو وہ ایک ایک کر کے، وہ ایک کہاں جا رہے ہو، میں واش روم جا رہا ہوں، دوسرا کہاں جا رہا ہوں، میں ذرا وہ دکان سے چیز لینے جا رہا ہوں، تیسرا میں دوست ملنے جا رہا ہوں، وہ اپنی جگہ ہی چینج کر لیں گے، اور پھر وہی گروپ 6-7 کا دوسری جگہ بیٹھا ہوگا، یا پھر وہ جی کھڑا کر کہیں گے تایا جی وڈیا جی جا کے بوو، صحیح، یعنی بڑوں میں جا کے بیٹھیں، صحیح، ام میں نہ بیٹھیں۔ صحیح، تو یہ چیزیں بے باکی اصل میں ہمارے رویوں میں بھی ہے، یہ تو معاشرتی رویے کی ہم بات کر رہے ہیں نا بے باکی کی، کہ بعض چیزیں وہ جو پہلے کچھ عرصہ تک ہمارے ہاں نہیں تھی اب ہونے لگی، ایسی بات، انہی میں سے جس طرف آج کا موضوع میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ گناہوں میں بے باکی۔ جی، وہ گناہوں میں بے باکی یوں کہ پہلے گناہ بھی بڑوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، بھلے وہ خود نہ بچتے ہوں، لیکن جیسے فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا یا گانے سننا یا اس قسم کا کوئی اور کام کرنا تو وہ بڑوں کے سامنے نہیں دیکھتے تھے، الگ سے دیکھتے تھے۔ اب یہ کہ وہ سارا گھر بیٹھ کے جناب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر چچا بھتیجا فلموں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، گانے ایک دوسرے کے پسندیدہ جناب شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اصل چیز معاشرے کے اندر جو عمومی طور پہ بے باکی پائی جا رہی ہے، اس کا ہم گھر سے تعلق نہیں بنائیں گے، محلے سے نہیں بنائیں گے، شہر سے نہیں بنائیں گے، ہم ایک معاشرے سے بنائیں گے کہ معاشرے کے اندر اب گناہوں میں بے باکی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ کہ پہلے ایک دور تھا کہ لوگ رشوت لیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے بتائیں گے گھر والوں کو کہ یہ کیا ہے۔ اب ماحول وہ آیا بعض گھروں میں کہ اگر جس دن پیسے نہ آئے اس دن پوچھا جاتا ہے کہ آج کچھ نہیں لے کر آئے، خالی ہاتھ ہی آ گئے ہو، تم بھی کسی سے لے لیتے، تو وہ آمادہ ہو گئے۔ اس طرح بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے ابو کرتے ہیں، اوپر کی کمائی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اب بے باکی یوں ہوئی کہ آپس میں یہ شرم و حیا ہی نہ رہی۔ پہلے کوئی سود پہ لیتا تھا قرض اور اپنا کوئی کاروبار چمکانا چاہتا تھا یا کوئی، تو وہ چھپاتا تھا اس بات کو کہ میں نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، اور آج تو باقاعدہ مشورے دیتے ہیں کہ زیادہ آسانی سے آپ رقم کہاں سے لے سکتے اور کتنا زیادہ اماؤنٹ آپ کو مل جائے گا، کم شرح سود پہ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دوسرے کو مشورے دے کہ یار کیا تمہارے حالات ہے، ایک چھوٹی سی دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، خرچے کیسے چلیں گے، مکان کرائے پہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہیں کچھ ہو جاتا ہے، ہونا تو ہے، وہ تو جانا ہے، یہ عموماً جملہ بول جاتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے، اگر کا کیا مطلب، ہونا تو ہے، زندگی ختم ہونی ہے، تو پھر تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ یعنی رازق وہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات نہیں ہے معاذ اللہ، تو رب تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں کر کے اس سود پر قرض لینے کے مشورے دیتے ہیں، اور مشورہ دینے والے کے ماتھے پر عرق ندامت، جیسے ندام شرمندگی کا پسینہ، اس کا ایک قطرہ کیا، ایک بوند، ایک ذرہ تک نہیں آتا۔ ایسی بات، تو یہ معاشرے کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو 2 چیزیں گنوائیں۔ توبہ، تو اب یہ کہ وہ ایک محاورہ ہے اردو کا پرانا کہ انہوں نے اسی وجہ سے بنایا تھا نا کہ اس وقت لوگ ایسا کرتے ہوں گے، چند ایک تو جن کے لیے بنایا کہ چوری اور سینہ زوری، ہائے ہائے، کہ چوری کر لی اب پکڑا کہ ہاں جی میں نے کیا، کر دو جو کرنا ہے کرنا ہے۔ تو یہ ماحول ہے یا نہیں ہے؟ ہے جی، ہے، ہاں میں نے یہ ڈکیتی کی ہے، کر دو جو کرنا ہے، ہاں میں نے فلاں کو قتل کیا، کر دو جو کرنا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ معاشرے کے اندر یہ عمومی حالات بن چکے ہوئے ہیں۔ اب تو لوگوں کو سمجھانے جائیں نا، یہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہوئے الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا، اور دعوت اسلامی کو بننے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، تو مبلغین اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے
کہ پہلے جب کسی کو سمجھانے جاتے تھے نماز وغیرہ کے حوالے سے کہ آپ نماز پڑھا کریں، تو وہ اس کو فیل کرتا تھا، احساس کرتا تھا کہ واقعی میں غلط کام کر رہا ہوں کہ نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ آپ دلائل دیتے ہیں کہ کیا کریں، کام کاج سے فرصت نہیں ملتی، یہ ہے وہ ہے، تو اب وہ ندامت فیل نہیں ہوتی باتوں میں جو پہلے فیل ہوتی تھی۔ تو اب نماز نہیں پڑھتا یہ اگر پتہ چل جائے رشتہ طے کرتے وقت، بلکہ نگرانی شورا نے واقعہ بتایا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ فلاں کیسا ہے، رشتے کے معاملے میں کوئی رائے لینی تھی، تو کہتے ہیں میں نے تو ظاہر ابھی رائے دینی تھی، میں نے کہا باقی معاملات تو اس کے یوں ہیں، لیکن اس میں ایک خرابی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ یار وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نگرانی شورا بتا رہے تھے کہ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ معاذ اللہ یہ بھی کوئی بری بات ہے، برائی ہے اس طرح کی، یعنی یہ ذہن بن گیا۔ تو رشتے کرتے وقت ہر قسم کی چیز پوچھیں گے، اور شاید میڈیکل کی روح سے یہ بھی پوچھتے ہوں کہ نشہ تو نہیں کرتا، وہ اس وجہ سے کہ نشہ سے جو دنیاوی نقصان ہوتے ہیں اس حوالے سے پوچھتے ہوں گے۔ باقی یہ پوچھنا کہ وہ یعنی کہ وہ نماز وغیرہ کے معاملات یہ بھی نہیں رہا ہے۔ آپ نے بات کی ہے تو میں عرض کر دوں، ایک جگہ کا پتہ چلا کہ اسی طریقے کے رشتے کا سلسلہ تھا، تو لڑکے کے حوالے سے پوچھا گیا بھائی کیسا ہے، کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، بس نشہ کرتا اور نشہ بھی شراب پیتا، یا اللہ، باقی سب ٹھیک ہے۔ مجھے تعجب ہوا سن کے، میں نے بولا یہ بھی کیا ہے بھائی، یہ بھی باقی رہ کیا گیا، صحیح رہ کیا گیا پیچھے، ایسی بات ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، اس انداز کو بدلنا ہوگا، اور بے باکی کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس طرح رہنا۔ میں ایک بات کنکلوڈ کر دوں یہاں پر، وہ جو میں نے ایک موضوع بھی بیچ میں شروع کیا تھا۔ دیکھیں اگر بڑے جو ہے وہ آپ سے فری ہو بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باؤنڈری کراس کر جائیں۔ کچھ لیمٹس ہوتی ہیں، کچھ لائنز ہوتی ہیں کہ جو سینس جن کا تقاضا کرتی ہے وہ بہرحال رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فری شپ کے نام پر یا جس طرح آپ بولیں کہ فرینکنس کے نام پر جو مرضی کرتے چلے جائیں، یہ کوئی اچھی بات یا اچھے لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حفظ مراتب جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، سامنے والے کے مرتبے کا لحاظ رکھنا۔ اللہ بے باکیوں سے محفوظ فرمائے۔ مہروز بھائی، لوگ گناہ کرنے میں بے باک کیوں ہو رہے ہیں؟ گناہ کر بھی رہے ہیں اور اس کو بعض صورتیں تو ایسی بن جاتی ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی گناہ کیا۔ سلمان بھائی، جو آپ نے پیچھے بات کہی تھی نا، ایک آپ ہی کی بات سے میں کنٹینیو کروں گا کہ وہ کسی نے شعر میں کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بے باکی ہے بالخصوص گناہوں کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ رات کو ہم سوئے تھے اور صبح جو ہے نا وہ بے باکی کا دورہ شروع ہو گیا، بلکہ رفتہ 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 معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا پروان چڑھ رہا ہے، بالخصوص ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے، اس میں آج بھی بے باکی کا وہ انداز اللہ کی رحمت سے نہیں ہے کہ جس کو آپ کے کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے اور سارے کے سارے ہی تباہ و برباد ہو گئے، بے باکیوں میں گم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد کہیں نہ کہیں جا کر بے باک ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ غور یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور اسے ہم روکیں کیسے۔ تو سلمان بھائی، گناہوں کے معاملے میں جہاں تک ہے بات، تو یہ شیطان جو ہے بڑا خبیث ہے، اور یہ گناہوں کو جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے روایات میں خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ انسانی جو نفسیات یا انسانی عقل و شعور جو ہے اس کے مطابق اسے راضی کرتا ہے۔ بہت سارے گناہ اگر میں اور آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں جو آج رائج ہیں، اور جو بات آپ نے کہی کہ گناہ کر رہا ہے بندہ اور اس کو برا بھی نہیں تصور کیا جا رہا، ایک تو ہے نا کہ برائی میں مبتلا ہے، دوسرا یہ اس سے بھی بڑھ کر برائی یہ ہے کہ اس برائی کو برا تصور نہیں کر رہا۔ ایک تو میرے دامن پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، پھر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے دامن پہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، تو میں صاف کیسے کروں گا؟ تو اس کیچڑ کو اگر صاف کرنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ میں یہ ریئلائز کروں، اس بات کو ایڈمٹ کروں کہ ہاں جی میرے دامن پہ کیچڑ لگ گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ دھونے کا مرحلہ دوسرا ہے، آگے چل کر آئے گا، اور آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بہت بنیادی بات ہے، اگر ہم باریکیوں میں جائیں گے، دیگر ضمنی موضوعات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ تو آئیں گے، لیکن ایک بہت موٹی بات ہے جسے کلمہ گو ایک مسلمان، ایک عاشق رسول جس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمان پہ فرض ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ بھی فرضیت کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں فرض تو بہرحال ہے، پھر وہ وسوسے اور عذر اپنے جو بھی ہوتے ہیں ان کے وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آج کتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مساجد بھری ہوئی ہیں،
لیکن بات یہ امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا کہ ایک دفعہ کہ اگر سارے افراد نماز پڑھنے لگے معاشرے کے تو پھر تو مساجد کم پڑ جائیں گی. اور اس کا تجربہ عید کے دن ہو جاتا ہے ہمیں کہ عید کے دن جو مساجد کیا عیدگاہ چھوٹی پڑ جاتی ہے. تو یہ عید والے دن کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ کوئی دوسرے شہروں سے تو نہیں آتے, دوسرے ممالک سے نہیں آتے, یہ اسی محلے کے افراد ہوتے ہیں. بلکہ عید کی نماز تو لوگ اکثر اپنے محلوں ہی میں, اپنے قریبی علاقے ہی میں پڑھتے ہیں. اب نماز جیسی بنیادی عبادت جو ہے, جو روزانہ فرض ہے, اس پہ اتنی غفلت طاری ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے, اس کو برا تصور نہیں کرتے. تو آپ آگے کی بات تو پھر بات کی ہے. اب اس پہ یہ ہوا کیوں کہ نماز سے اتنی غفلت کیوں ہوئی؟ تو وہی والی بات سلمان بھائی, یہ رفتہ رفتہ ہوا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ گناہ جو پھیلتا ہے نا, یہ کینسر کی طرح ہے. ایک ڈوٹ ہوتا ہے, حدیث پاک میں بھی آیا وہ کہ ایک ڈوٹ ہوتا ہے, ایک نقطہ ہوتا ہے, پھر وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے افراد میں بھی اور معاشرے میں بھی. جی یہ افراد میں بھی اور معاشرے میں بھی کہ وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے, بڑھتے 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 وہ پورے عضو کو, پورے فرد کو, پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وہ جو حدیث پاک میں بھی اشارہ آیا کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے, جب تم گناہ کرتے ہو تو دل پر جو ہے وہ سیاہی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے, اور اگر تم نیکی کر لیتے ہو, توبہ کر لیتے ہو, حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں, تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, گناہوں پہ دلیری رہتی ہے, بے باکی رہتی ہے, تسلسل رہتا ہے, تو پھر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ہوتی ہے آمادگی. آپ دیکھ لیں جن گھروں میں بچوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے تو ان کو پہلی غلطی پہ روک دیا جاتا ہے. جی اور پہلی غلطی پہ بڑے احسن انداز پہ, کوئی یہ نہیں کہ رکھ کے جو چپیڑ جسے آپ کہتے ہیں وہ دیا اور جو ہے نا دو باتیں سنائی اور یوں منہ, یہ نہیں, بلکہ اچھے انداز پہ اسے گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ چیز جو ہے نا مناسب نہیں ہے, بلکہ یہ غلط ہے. اگر گناہ کا کام ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے, بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو وہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرے بہت چھوٹے سے عمل پر جو ہے یہ ریئیکشن آیا ہے تو مجھے اس سے بچنا ہے. اب اگر وہی اس بچے کو ہم چھوٹ دیں, فیملی چھوٹ دے, اب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں, یہ بھی معاشرے میں ہے. اب وہ غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کی پذیرائی ہوتی ہے. پذیرائی ان معنوں میں ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے, تو تڑاک سے بات کر رہا ہے, ابے تبے سے بات کر رہا ہے بچہ, یا معاذ اللہ کوئی گندا جملہ اس کے منہ سے نکل گیا, تو کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو وہ اس کے منہ سے نکلنا ایک اچنبے کی بات ہوتی ہے. ایک تو بڑے کے منہ سے بھی غلط ہے, لیکن اس کے منہ سے سننا ہی اچنبے کی بات ہوتی ہے. تو وہ بڑا لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس سے گویا کہ حز اٹھاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, پھر وہ بچہ بڑھتے 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 بے باکی بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جو ہے وہ پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. یعنی ابتدا ہی سے اگر بچے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ آگے اس کا گراف جو ہے وہ کوئی نہیں سلمان بھائی, ہم خود کو بھی اگر اسٹارٹنگ میں کسی برائی سے روک لیں گے نا تو رکنا آسان ہوتا ہے. جب اس کے اندر آپ انوالو ہو گئے تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. دلدل کا جو کنارہ ہے نا اس سے نکلنا آسان ہے, لیکن جب آپ بیچ میں پہنچ گئے, یعنی دلدل تو دلدل ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ کنارے سے نکلنا پھر آسان ہے, وہاں پہ بچت کی کئی صورتیں موجود ہیں. لیکن جب آپ سینٹر میں پہنچ گئے, یہاں تک دلدل میں پھنس چکے ہو, اب تو جو ہے وہ کوئی کرشمہ اور کرامت ہی نکال سکتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بات عرض کرتا چلوں, اتنی ساری جو گفتگو ہوئی ہے کہ نا امیدی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یہ بے باکیوں کی ایک وجہ جو ہے وہ نیکی کی دعوت چھوڑنا بھی ہے, اس کو بھی لیں گے. تو ہمارا اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے, ہم نا امید نہیں ہے, نہ افراد سے نہ معاشرے سے. اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی, ہمیں اپنے حصے کا اس میں جو ہے چراغ جلانا چاہیے. امید بھی ہو, لیکن امید بھی پھر ایک طریقے کی ہی ہو نا. ہاں بالکل طریقے کی ہو, ایسا لمبی تو امید ہو جائے, جیسے طول عمل کا بندہ شکار ہو جائے تو یہ بھی ہلاکت خیزی ہے. اب یہ بھی بے باکی کی وجہ ہے. جی بالکل, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, جب بندہ عاجز اور مسکین بندہ بن کے رہے گا اور اللہ کا بندہ بن کے رہے گا, اور جب وہ یہ سوچ کے رکھے گا کہ میرا رب ہے, مجھے مرنا ہے, کل کو مجھ سے جو ہے پوچھا جائے گا دنیا میں زندگی گزار کے آیا, کیا کر کے آیا, کیسے گزار کے آیا ہے, جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ بندے کے اندر بے باکی آئے گی. کیا فرماتے ہیں عابد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ بے باکی کی طرف بندہ بعد میں جاتا ہے, سب سے پہلے اس کے اندر حیا ختم ہوتی ہے. صحیح. جیسے ہی اس کے اندر حیا ختم ہوتی ہے تو پھر وہ
لوگوں کا بھی بے باک ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے بے باک کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل دکھاتا ہے، اور یہ جہالت کی بنا پر ہے، اس کے علم ہی نہیں ہے اتنا کہ لوگوں کے دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک ہے من اذا مسلمان فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، تو مسلمان کے دل کو دکھانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو یہ مسلمانوں کے دل دکھا کر بندہ نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے بھی حیا نہیں کرتا، اور نتیجتاً جو ہے وہ گناہوں پر نڈر ہو جاتا ہے، اور اس کو جو مہلت ملتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے کہ شاید میں بہت کچھ ہو گیا ہوں، یا میرا بس میں کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، تو یہ اس کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کو جو مہلت مل رہی ہے اس مہلت میں وہ غفلت میں پڑا ہے، اگر اس مہلت کو وہ غنیمت جانے، اپنے سانسوں کو غنیمت جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ آئے، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں وہ پکڑ فرمانے والا بھی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں بخشنے کا بھی ساتھ میں ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، اور ساتھ میں عذاب کا بھی فرمایا گیا۔ الحمد شریف کے اندر بھی دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، جب بندے نے رب العالمین پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خوف بیٹھا رب کا، تو آگے فوراً ارشاد فرما دیا الرحمن الرحیم، میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں۔ تو بندے کو انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی گویا ایک دو پروں کے جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اس کی مانند ہے کہ وہ ایک پر ہو تو پرندہ نہیں اڑ سکتا، تو بندے کو دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے خوف سے بے خوف بھی نہ ہو۔ بے خوف بھی نہ ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہاں آپ نے جو فرمایا، ایک بات کی ہے، اس سے متعلق میں حدیث پاک جو ہے وہ ایک سامنے ہے میرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب جلد نمبر 1 کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا فرما رہا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دے رہا ہے، مل رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ مل رہا ہے، اور وہ گناہ پر کیا ہے؟ قائم ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسے درجہ بدرجہ عذاب میں مبتلا کرنا ہے، یہ راحت نہیں ہے، عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے ان پر جو انہیں ملا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ خوشیوں میں ابھی تو بے باکی کا انداز ہے، مسلمانوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں، مجھے کون بولے گا، مجھے کون کہے گا، کس میں جرت ہے مجھے پکڑ کے دکھائے، مجھے بول کے دکھائے، ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، قبضہ کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، قرضہ لے لیا آپ واپس نہیں کر رہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کسی کا جو ہے وہ عزت کا کچرا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جب پکڑ آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ گرفت فرمائے گا، پھر اپنے آپ کو بندہ کیسے بچائے گا؟ یہ بے باکی والا انداز نہیں ہونا چاہیے، گناہ بھی نہیں کرے، اور گناہوں کے اندر بے باک ہونا یہ تو یوں سمجھ لیں اپنے آپ کو تباہی کے دھانے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اس کو بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کا ایک بیان تھا، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اللہ اکبر، یہ بیان جب امیر سنت نے فرمایا تو یہ بیان مکمل نہیں ہو سکا، یعنی آپ پر ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی کیفیت تھی اور آپ ایسے انداز میں گریہ و زاری فرما رہے تھے۔ ملتان شریف اجتماع میں یہ بیان ہوا تھا،
اللہ اکبر. مجھے یاد ہے اور امیر سنت کی جو اس میں کیفیت تھی، یعنی دعا جب دعا مانگی جا رہی تھی تو امیر سنت پر تو بیان کے اندر ہی وہ کیفیت آ گئی خوف خدا کی، اور آپ گریہ وزاری فرما رہے تھے، بیان جاری نہیں رکھ سکے. اور پھر بعد میں بھی امیر اہل سنت کے جو ہے وہ رونے کی آواز بہرحال سنی گئی، مائک میں مجھے یاد ہے میں نے سنی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے. یہ جو نیک اعمال کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف دوسروں کو لانے والے ہیں، پھر بھی ان کا خوف خدا ہو، ان کے آنسو ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ آنسو بہائیں. اور ہم جیسے لوگ جو پنجابی میں کہتے ہیں 2.5 بوٹیاں پھتو باغبان والا حساب ہو، اور وہ بنا بے باغ بنا پھرے اور کسی کو کچھ سمجھے نہ. جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ، اللہ بچائے. ہم غور کر لیں ہم نے کہاں جانا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا خوف، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا نا، اللہ تعالیٰ انہی کو اپنے خوف سے آزاد کرے گا. اللہ اکبر. جن کے دلوں میں خوف ہوگا نا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خوف سے محفوظ رکھے گا، یعنی ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور جو بے خوف ہوں گے ان کی گرفت ہوگی، انہی کے لیے عذاب ہے، اللہ بچائے. بعض لوگ قسم کے اندر بھی اور گواہی کے اندر بھی بے باک ہوتے ہیں. جی، وہ پرواہ نہیں کرتے، قسم کھانے میں بے باک ہو جاتے ہیں، گواہی دینے میں بے باک ہو جاتے ہیں. جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے. جی، بات پہ قسم کھانا. ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا وبال ہے، اتنی بڑی اس کی سزا ہے، یا جھوٹی گواہی دینے کی اتنی بڑی سزا ہے. پرواہ نہیں کرتے. اس میں بھی بڑی بے باکی ہے معاشرے کے اندر. اللہ بچائے. نہ کریں، ایسے نہ کریں. یہ کام چھوڑیں اور اللہ کا خوف اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کے رہیں، نہ بے باک بنیں. خالد بھائی مدنی پھول نے پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وہ اپنی رحمت کی طرف بلاتا، بندے کو بلاتا ہے. اللہ اکبر. ابن عساکر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے جو روایت کی نا، جو ان کا قول ہے، وہ اگر کوئی سمجھ لے تو امید ہے کہ گناہوں سے کافی حد تک بچ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے، برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو، اور جب تو کوئی گناہ کر لے تو اس سے بڑا گناہ نہ کر. تیرا دائیں بائیں فرشتوں سے حیا میں کمی کرنا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اور تیرا گناہ کر لینے کے بعد خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. توبہ. حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے. اور گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کہ اس میں احساس کیسا ہوتا ہے مومن کا اور بدکار کا. تو مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے، ایسا خیال کرتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے اوپر ہے، اور یہ نیچے بیٹھا ہے اور ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا. اور بدکار جو فاسق ہے وہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے اپنے ناک سے مکھی گزری ہو اس کے. تو مکھی کے گزرنے کو چھوٹا خیال کرتا ہے بندہ، اور پہاڑ کے گرنے کو بڑا خیال کرتا ہے. تو مومن کا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے، دیکھنے کا انداز اپنے گناہ کو، جب وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اب اس کو ندامت، پشیمانی اور شرمندگی گھیر لیتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور جو بدکار ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو ایک مائنر میٹر سمجھتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے. اس پہ شارحین نے لکھا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں جانتا. وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی چنگاری بھی گھر کو جلا سکتی ہے، اور ان کے کرنے پہ پھر وہ جرت نہیں کرتا، اور اگر ہو جائیں تو توبہ کر لیتا ہے فوراً. اور گناہوں سے خوف ایمان کامل کی علامت ہے. مزید شارحین نے لکھا کہ بدکار شخص بڑے گناہوں کو کیا، چھوٹے گناہوں کو کیا، دونوں کو ہلکا جانتا اور کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا، توبہ. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا. یہ خیال امید نہیں کہلاتا،
یہ خدا تعالیٰ سے بے خوفی کہلائے گا. استغفر اللہ. تو یہ بے خوفی کفر تک پہنچا دیتی ہے کہ پہلے انسان چھوٹے گناہ کو ہلکا جانتا ہے، پھر بڑے گناہ کو، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کو ہلکا جاننے لگتا ہے. اب یہ کیفیت معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ کہ کوئی گناہ کر رہا ہو اس کو کوئی سمجھائے تو وہ پہلے تو زبان حال سے کہتے تھے نا کہ مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. اب دل گھبراتا نہیں، اس زبان سے بک دیتے ہیں کہ ہمیں مت روکو، ہاں جاؤ کسی اور کو جا کے بات کسی اور کو جا کے سمجھاؤ، ہمیں مت روکو، ہم الٹے سیدھے کام کریں گے، ہم معاذ اللہ بے باکی سے گناہ کریں گے، ہم جوا کھیل رہے ہیں ہمیں کھیلنے دو، ہماری گیم خراب نہ کرو، تم جاؤ ہمیں مت روکو. تو یہ گویا کہ ہر ایک کی زبان پہ یہ چل پڑا کہ ہمیں مت روکو. یہ بے باکی کی انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کو اگر آگے تھوڑا جملے کو لے کر جائیں، ہم گناہ کر رہے ہیں ہمیں مت روکو، مطلب کیا جہنم میں جانے دو؟ جوا کھیل رہا ہے جو بندہ، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، بھئی ہمیں کچھ نہ مت بولو، اپنا کام کرو، یعنی ہمیں جہنم میں جانے دو، معاذ اللہ. مطلب اس کا یہی بنتا ہے نا، اللہ محفوظ فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ چرب زبان ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے اور چرب زبان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور چرب زبان ہوتا ہے، باتیں بڑی بنا لیتا ہے اپنے انداز سے. جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں یا جو مذہبی اعتبار سے لوگ جو ہیں ان کے اوپر باتیں بناتا رہے گا، کریکٹر اسیسینیشن کرتا رہے گا، کبھی کیا کرے گا کبھی کیا کرے گا. ابھی تو زبان ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ زبان بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی اور کپڑے بھی اپنے خود سے نہیں اتار سکے گا بندہ. جب سانس بند ہو جائیں گے، موت کا فرشتہ آ جائے گا اور موت آ جائے گی، پھر کہاں باتیں، کہاں دماغ، کہاں گئی لاجک، کہاں جائے گی لاجک، کہاں جائیں گے الفاظ، کدھر جائے گی وہ گفتگو کی بے باکی اور بندے کی مطلب اکڑ پھون، اس کا کیا بنے گا؟ الامان والحفیظ. ڈر جانا چاہیے، اس وقت ڈر جانا چاہیے. پھر مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ناراض ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہ راضی تو نہیں ہوگا نا، نافرمانی سے وہ ناراض ہی ہوگا. اپنے محبوب اس کے محبوب کی نافرمانی کریں گے تو بھی وہ ذات بابرکات ناراض ہے. ہم ناراضی والے کام بھی کریں اور پھر بولیں بچ جائیں نہ. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے زواجر اقتراف الکبائر کے اندر، آپ فرماتے ہیں ایک ناشکری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہشات کے مطابق عطا فرمایا، جو وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو ملتا رہا، جس چیز کی تمنا کی انہوں نے وہ ان کو ملتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی. تو یہ ڈھیل اگر ملی ہوئی ہے، زبان چل رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، گھر ہے، آسائش ہے، سہولت ہے اور عقل کام کر رہی ہے، اور پھر بھی بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے اور ان پر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، تو یہ اپنے لیے بربادی کا سامان بنا رہا ہے. اللہ اس سے بچائے. ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے. دیکھیں کہ جن امتوں پر، سابقہ امتوں پر عذابات آئے، اس میں سرکشی بھی اہم فیکٹر تھا کہ وہ گناہوں میں سرکش ہو گئے تھے، بے باک ہو گئے تھے. قوم لوط کے آپ حالات پڑھ لیں، قوم نوح کے حالات پڑھ لیں، اور جتنی بھی قومیں عذابات الہی کا شکار ہوئیں ان کے حالات پڑھ لیں، تو ان کو پہلے سپیس دی گئی، ان کو موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، سنبھلنے کا کہا گیا، نہیں سنبھلے، سرکشی کی، بے باکی کی. پھر انجام وہ ہوا کہ رہتی دنیا تک ان کی داستانیں پھر اس لیے بتائی جاتی رہیں گی کہ دیکھ لو کہ نافرمانوں کا، بے باکوں کا انجام یہ ہوتا ہے. اور محروز میں ایک اور جو چیز پریشان کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلا کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہ ہم نیکی کی بات کو آگے پھیلانے میں اور خود نیکی کر رہے ہیں تو دوسروں کو بتاتے تھے، تو اس میں ایک فخر ہے، ابھی بھی ہے. یہ آج اب یہ حالات یہ ہوئے ہیں کہ میں برائی کر رہا ہوں تو بھی کر، گویا کہ برائیوں کو یوں پھیلایا جا رہا ہے، پروموٹ کر رہے ہیں خود بالکل پلان کے ساتھ. اگر معاذ اللہ خود شراب میں مبتلا ہے تو اس کا یہ مقصد بن چکا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے بھی شراب لازمی پئیں. وہ ان کو رغبت دلائے گا، ان کو مفت بھی پلائے گا، ان کو طرح طرح کے الٹے سیدھے فائدے بتائے گا جو کہ فائدے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی بات. اچھا، دوسری چیز، پہلے ہم کسی کو سمجھاتے تھے نا، وہ سنگل پرسن ہوتا تھا ہمارے سامنے کہ ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا یا کسی ایسے گناہ میں ملوث ہے کہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، تو وہ
سنگل ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ اس سے ہم بات کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں، تو اس کو رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اب کسی کو بھی سمجھانے جائیں نا تو دوسرا آگے بول دیتا ہے کہ نہیں 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 اس کو نہیں سمجھاؤ، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں چھاٹو یہ کس پڑا، کا کام تھا؟ آواز کر یہ بول کفار مکہ کا کام تھا توبہ۔ کہ وہ اس وقت جو مکہ شریف میں آتا اس کو روکتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچنے نہ پائے۔ تو میں کفر کا حکم نہیں لگا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں یہ تو کفار کا شیوا تھا، جو شیوا آپ نے اپنا لیا توبہ۔ کہ برائی کرنے والے کو اگر کوئی سمجھانے بھی آئے ہائے ہائے۔ تو آپ کو برا لگتا ہے یار۔ توبہ۔ اور دوسرا ایک یہ بھی کہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو ڈیگریڈ کر دو۔ ہاں جی، یہ تو مولوی کی بات ہے، مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ ایسی بات۔ یہ کہہ کر آپ اپنا مطلب ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آج اس کو ڈیگریڈ کر دو مبلغ کو تاکہ یہ سمجھا نہ پائے۔ یہ چیزیں بہت بڑی بے باکی کی طرف لے جا رہی ہیں سلمان بھائی۔ میں آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں۔ جی جی۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے جو ہے پڑھی ہے اور میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ہماری اپلیکیشن ہے القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن دعوت اسلامی کی، اس کے ذریعے سے میں نے پڑھا ہے اس کو۔ جی یہ سورہ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 43 اور اس کا ایک جزو ہے آیت کا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اس کے ترجمے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تو برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، تو فریب کاری کرنے والے یہ مارے جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار نے ان سے کہا کہ تورات میں ایک آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قرآن کریم میں بھی ایسی آیت ہے۔ حضرت کعب نے پوچھا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ دو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، جو میں نے ابھی آیت کریم پڑھی ہے، إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ تفسیر سیاۃ الجنان میں مفتی صاحب فرماتے ہیں فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض بہت عام ہے، اور کاروباری تاجر حضرات بھی ایک دوسرے کے خلاف، نوکری پیشہ حضرات اپنے ساتھیوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔ تو یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں کسی کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں یا کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، تو یہ اور بالخصوص ریلیجیس جو ہے کسی مبلغ کے بارے میں اگر کر رہے ہیں، عاشق رسول کے بارے علماء میں کر کرام رہے کے ہیں، بارے میں بھی یہی باتیں کر کے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو وہ اپنے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک بربادی کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہم نے پار لگنا ہے، برباد نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ اپنی اولاد تک علماء کرام کو پہنچنے نہیں دیتے، مبلغین کو پہنچنے نہیں دیتے، پھر وہ اولاد جب ان کو تنگ کرتی ہے نا ہاں جی، کسی معاملے میں، پھر بعد میں علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، مبلغ کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جس کے ہاتھوں سے آپ نے خود اس کو نکالا کہ مبلغ کے ہاتھ میں نہیں آنے دیا، علماء کرام کے ہاتھ میں نہیں آنے دیا، اب آپ کے ہاتھ سے آپ کے زوم سے نکل گیا، اب اس کے پاس جا رہے جا کے اس کو سمجھاؤ، جس کی بات نہ ماننے کی تربیت آپ پہلے اپنی اولاد کو دے چکے ہو، اب سمجھائے گا کون؟ یہ وہی چیز ہے کہ پہلے آپ نے چالاکی کی، اب اس کو بھگتو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ اس کو ہمیں مطلب کہ تھوڑا سا لینا چاہیے کہ ہم کم از کم کسی کو ایسا ویلیو تو دیں جو ہماری اولاد کو سمجھا سکے۔ بعض گھروں میں باپ اتنا نہیں سمجھاتا جتنا ماموں کا خوف بیٹھا ہوتا ہے بچوں کے دل پہ، انہیں ڈر ہوتا ہے، باپ کے سامنے وہ کوئی کام کیا، کوئی سیاہی وہ کپڑوں پہ لگا لی، اب اس کو کہیں ماموں کو فون کر رہے ہیں، نہیں ماموں کو فون نہیں کرنا، ماموں کو فون نہیں کرنا، تو اس کا ایک روب بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ سمجھا لیتا ہے۔ تو اس طرح ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں گھر میں کہ ہمارے بچے کو جو سمجھائے، تو جن کو آپ نے ڈی ویلیو پہلے ہی کر دیا اب وہ کیسے سمجھائیں گے، اور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا، پھر اس کے بعد آپ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نہ ایسا نہ کریں، خود بھی بے باک نہ بنے، اپنی اولاد کو بھی بے باک نہ بنائیں، گناہ بھی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بے باکیاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مین وجہ اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ اہل علم ہیں۔
ہم غور کریں کہ جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ ہم نے شروع میں ہی اپنے بچوں کو علماء سے دور کر لیا. جب ہم علماء سے آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, علم دین سے دوری. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو علم دین سے کس قدر دور کیا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو علم دین سے کتنا دور کرتے جا رہے ہیں. جب ایک شخص کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف, اس کی ہیبت, اس کا جلال, وہ کس طرح پیدا ہوگا جب اس کو رب العالمین کی ذات کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, اس کو جنت و دوزخ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, اور بزرگان دین کی سیرت کا ہی اس کو علم نہیں, تو اس کے دل کے اندر خود کس طرح خوف پیدا ہوگا. اچھا ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اہل علم ہے, گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, انسان ہے, گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے, لیکن جو علم والا ہے نا تو وہ اپنے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہوگا. اچھا پھر صحبت اس کو نصیب ہوتی ہے, اہل علم ہے اس کو یا کتاب کی صحبت نصیب ہو جائے گی یا اس کو علماء کی صحبت نصیب ہو جائے گی. ہم اپنے مدنی چینل کا شعبہ دیکھتے ہیں, ہم اپنے مدنی چینل کے اندر دیکھتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے جب مدنی چینل کی وہ ٹرانسمیشن کی کہ وہ سیلیبریٹ کیا اس کو, تو ہم اس میں ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی کہ جو پہلے دوسرے چینلز کے اندر تھے یا دوسری صحبت کے اندر تھے, وہ مدنی چینل کے اندر آئے تو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی, علم دین کے قریب آئے. تو بندہ علم دین کے قریب آتا ہے تو اس کی بے باکیاں دور ہوتی ہیں, اور جتنا انسان علم دین سے دور ہوتا ہے اس کی بے باکیاں بڑھتی جاتی ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں, ہمیں مرشد کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے, کوئی خطا ہوتی ہے اہل علم کی صحبت نصیب ہو جائے, بندہ پھر شرمندہ ہو جاتا ہے, اپنے گناہ پر توبہ کا اس کو موقع ملتا ہے, وہ کوئی حدیث پڑھ لیتا ہے, کوئی آیت پڑھ لیتا ہے قرآن کی تلاوت اس کو نصیب ہو جاتی ہے, کتاب کا مطالعہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے, تو اس کو اپنی اس بے باکی پر شرمندگی ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کا خوف نصیب ہوتا ہے. تو ہم غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر کے اندر, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو دین سے, علم سے قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں. کنکلوژن آپ کی بات کا یہ نکلے گا کہ اپنی اولاد کو علم دین کے قریب کریں, اور دوسرے آسان لفظوں میں کہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کر دیں. انشاءاللہ امیر سنت کا فیضان ملتا رہے گا, گناہوں سے بچتے رہیں گے اور بے باکیوں سے بھی بچیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کالز شامل کرتے ہیں استاد صاحب, پھر انشاءاللہ مزید کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, موضوع پر کالز بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تعلق میرا احمد پور شرکیہ سے ہے. فی الوقت میں یہاں کراچی میں ہوں. کہ جس موضوع پہ آج گفتگو ہو رہی ہے, چند سال پہلے تک کہ بچے اپنے خاندان کے بڑوں کی تو بات الگ رہی, اپنے گاؤں دیہات میں, محلے میں یا شہر میں جو دوسرے بھی بزرگ ہوتے تھے جن سے تعلق, رشتہ داری کا تعلق نہیں ہوتا تھا, خالی پیار و محبت کا تعلق ہوتا تھا, تو وہ ان کے سامنے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کے وہ ان کی ڈانٹ پڑے یا ان کو ان سے شرمندگی ہو. لیکن آج کل کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جب بیٹا, بہو, بہنیں, باپ اور ماں 52 انچ کے LCD پہ جب بیٹھ کے ایک ساتھ فلمیں دیکھیں گے تو پھر وہ بے باکیاں تو پیدا ہوں گی, اور محلے میں, ماحول میں جو ہے نا وہ بے باکی بھی پیدا ہوگی, ایک دوسرے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا, وہ جھجک بھی ختم ہو جائے گی, اور وہ شرم و حیا بھی نہیں رہے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ان خرافات پہ جو ہے نا قابو نہیں پایا جاتا, ان بے باکیوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے, صحیح فرمایا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ایک ناقص رائے ہے, استاد صاحب بھی ہیں, مبلغین بھی ہیں, مدنی پھول بتائیں کہ یہ ڈراموں نے اور فلموں نے بھی لوگوں کو گناہوں پر بے باک اور دلیر بنانے میں بڑا کردار ادا وہ یوں کیا کہ جو کچھ اس میں دکھایا جاتا ہے نا وہ خالی رنگ نہیں ہوتے کہ اسکرین پہ کچھ رنگ آ رہے ہیں, کچھ چہرے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک سٹوری بھی ہوتی ہے, اس کہانی کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ سکھانا کیا چاہ رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا تو ہمارا سوشل سسٹم تباہ کرتی ہیں. یہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا نا, گاؤں کے بڑے بوڑھے یا محلے کے بڑے بوڑھے یا جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے تھے ان سے بھی حیا کرتے تھے, جھجکتے تھے, ان کے سامنے کوئی ایسا کمزور کام, ہلکا کام نہیں کرتے تھے. وہ ہمارے سوشل سسٹم کی ایک مضبوطی تھی کہ جو معاشرتی برائیاں پنپنے نہیں دیتی تھی, ان کو بڑھنے نہیں دیتی تھی. اب کیا ہے کہ اب اگر گلی کا کوئی بڑا آدمی گزر رہا ہے کہ جس کی ایک عمر ہے, تو اب چھوٹے جو ہیں, نوجوان جو ہیں 20-25 سال کے, یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. پرواہ کیا نہیں کرتے سر, اب یہاں تو معاملہ آگے چلا گیا ہے. اس کو آوازیں کسیں گے, ہوٹنگ کریں گے, اور مطلب کوئی اس طرح کی حرکتیں الٹی جو ہے وہ. اب آپ بتائیں, پہلے یہ سارے مل کے نا سنبھالتے تھے, گھر والے بھی سنبھال رہے ہیں, ماں باپ سنبھال رہے ہیں,
اور گھر کا ماحول بھی سنبھال رہا ہے اور باہر گلی کا ماحول بھی سنبھال رہا ہے. اب وہ سمجھو کہ ساری لگامیں ڈھیلی پڑ گئیں, کئی جگہ ٹوٹ گئیں. اب جس گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی پڑ جائیں, وہ ٹوٹ جائیں, تو اس گھوڑے کی پھر دوڑ کسی سمت ہوگی نہیں, وہ بے سمت دوڑے گا اور جہاں جائے گا تباہی مچائے گا. اللہ محفوظ. اور ایک اور جو میں وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا چینل اپنا ہے. بڑا جو چینل ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اتنے سارے انتظامات, اب سوشل میں ہر ایک کا اپنا چینل ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ کچھ ڈالتا ہے جو نہیں ڈالنے کا ہوتا ہے. گناہ کیا, پہلے وہ لوگ وہ گناہ کرتے تھے اس کو چھپاتے تھے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے. اب کرنے کے بعد انہیں چین نہیں پڑتا جب تک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا نہ دے اپنے کیے ہوئے گناہ کو. اور پھر اپنے کیے ہوئے گناہ نہیں, کسی دوسرے کی ایسی کوئی ویڈیو کلپ مل جائے تو اس کو بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بڑی بے باکی اور کون سی ہوگی. یہاں تو یہ بھی ہے استاد صاحب, وہ ہوتا نہیں ہے بنا دیتے ہیں, جعلی بھی بناتے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑی بے باکی. توبہ, نہ کریں ایسا, ورنہ یاد رکھیں آخر موت ہے, آخر موت ہے. یہ پیچھے سب کچھ رہ جائے گا. نگران شورا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے, ان میں سے ایک دوست مر گیا. تو جو دوست مر گیا تھا اس کی ماں جو تھی نا وہ اس کے پاس آ گئی, اس کے دوست کے پاس جو زندہ تھا, اور اسے آ کے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم دونوں کیا کرتے تھے, سچ سچ بتانا, جھوٹ نہیں بولنا, کون سا گناہ کرتے تھے, کیا کرتے تھے تم لوگ. اس نے کہا کیوں, آپ کیوں مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں. نے کہا میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ میرے بچے کی قبر پہ آ کے پیشاب کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ اس کو دل پہ چوٹ لگی. اس نے کہا کہ ہم نے یوں ایک جو ہے وہ گندا ذریعہ بنایا گناہوں کا انٹرنیٹ پہ, اور اب یہ ماں نے کہا اس گندے ذریعے کو ختم کرو, میرے بچے کو جو ہے وہ راحت ملے قبر میں. تو وہ کہنے لگا کہ اس کو ختم کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ اس کا جو بھی تھا معاملہ, وہ آپ کا اس کا پاسورڈ آپ کے بیٹے کے پاس ہی. اب آپ مجھے بتائیں مدنی چینل کے ناظرین, بندہ تو کر گیا نا, ایک کام تو کر گیا, لیکن یہ نہیں کر گیا اور ختم ہو گیا. نہ, غلط کام کیا ہے تو اب اس کی آگے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہوگی. اور اگر مطلب وہاں پر جا کے پھر وہاں فرار کون کر پائے گا, وہاں پہ بچ کون پائے گا, وہاں پہ بھاگ کون پائے گا وہاں پہ. اللہ محفوظ فرمائے. اسی لیے ابھی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل گھر پہ آ کے بتا رہا ہے گناہوں کے اندر بے باکی نہ جو ہے وہ اختیار کریں, اپنے مزاج کے اندر جو ہے وہ گناہوں پر دلیری یہ نہ پیدا کریں, اور عاجزی, انکساری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کیجیے. اور یہ فلمیں ڈرامے, یہ ڈرامہ ہے, ڈرامہ تو ویسے ہی ڈرامہ ہوتا ہے. ڈرامے کو جو ہے وہ لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے خراب کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ان سے اپنے آپ کو بچائیں. جی کال مزید. عبد الخلیل مٹھیاں. سلیمان بھائی, آج کا موضوع مدینہ ہے. اس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک جا نماز بنائی ہے, اس کے لیے نماز کی دعوت دینے جاتے ہیں تو نماز کہتے ہیں, تو ہمیں ہر بندہ یہی کہتا ہے چلے ہم آ رہے ہیں, مگر جب آ کے دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ چلے آ رہے, صرف یہاں تک کہتے ہیں کہ اس بندے سے اس وقت جان چھڑا لیں, بعد میں دیکھیں گے جانا یا نہیں جانا. اور وہ ہماری جان نماز میں 2 یا 3 نمازی ہوتے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ 80 سے 90 دکانیں, ان میں سے ایک بندہ بھی ہے وہ جان نماز کیا ہمیں وہ جگہ تھوڑی پڑ جائے. مدنی التجا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نماز کا شعور, جذبہ اور کڑن پیدا ہو جائے. میرے لیے استقامت کی اور صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو مزید اخلاص اللہ کریم عطا فرمائے. لگے رہیں اور سمجھاتے رہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو وہ بھی سمجھ جائیں گے. اللہ کریم فرماتا ہے سمجھاؤ, کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جی میں جہانگیر شاہ بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ چارسدہ سے. جی یہ بھائی جان نے یہ سوال کیا ہے, ابھی میں ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا یہ مدنی چینل. یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ بندہ بے باکی کرتا ہے اور یہ گناہ کرتا ہے, تو اس وقت بندہ جو ہے اللہ کا جو خوف ہے وہ دل سے نکلتا ہے. جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے یا فحاشی کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ رنگالود ہو جاتا ہے, اللہ کا خوف دل سے نکلتا ہے. ایسی بھائیوں کو میرا مشورہ ہے
کہ دل میں اللہ کا خوف رکھو اور ایسا کوئی کام نہ کرو جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، مرحبا، آپ نے کال کی اور وہ بہت پیاری بات کہی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی. ہند کی ریاست مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی سے سگی اختار ریاض اختاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے، بے باکی. ماشاء اللہ سلمان بھائی، واقعی آج جو لوگ بے باک ہیں اس کی کئی ایک وجہ سامنے آتی ہے، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس علم کا نہ ہونا اور جہالت، یہ اس وجہ سے بندہ بے باک ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ لمبی امیدیں. اگر بندے کے پاس علم ہو اور وہ لمبی امیدوں کو چھوڑ کر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے تو یقیناً وہ بے باکی سے توبہ کر لے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے. ماشاء اللہ. جی. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. الحمدللہ عزوجلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کے اندر آج کا موضوع بھی بہت اچھا اور پیارا ہے، بے باکی. اللہ عزوجلہ ہمارے مبلغین کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے. جی. چشتی پنڈی گیب سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل پہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑے اچھے انداز کے ساتھ چل رہا ہے. سلیمان بھائی بڑے اچھے انداز سے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب ذوالجلال میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دام کے تصدق سے پیر الیاس عطار قادری رضوی زائی دامت برکاتہم العالیہ کو اور مدنی چینل کو سدا سلامت رکھے، آپ ہوا سدا مسکراتے رہیں. عرض کر رہا ہوں کہ بندہ ناچیز کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی چشتی صاحب، اللہ آپ کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. جی. ظاہر حسین اطاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت شریف سنا دیجیے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. مرحبا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر زمان اطاری پیڑنا ہٹوبا سے بول رہا ہوں، اور میری اسد بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. مدینہ مدینہ. جی. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میرا نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے. ٹھیک ہے جی. میرا نام عارف اتاری عثمانی کابینہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے. چھوڑ فکر دنیا کی، ارے چل مدینے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد نواز مجدی مرکز اولیاء لاہور سے. سلمان بھائی اور اسد بھائی آپ سب خیریت سے ہیں؟ اور مجھے مدنی چینل سے اور مدنی چینل کی ٹیم سے اتنی محبت ہے کہ میں خود لاہور میں ہوتا ہوں اور میرا دل جو کراچی میں ہوتا ہے. اور میرا یہ بس چھوٹا سا سوال تھا کہ اسد بھائی اور سید بھائی دونوں بھائی ہیں کہ یا ویسے دوست ہیں؟ بتائیں جی. بہت شکریہ. حال پوچھا ہے آپ نے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ویسے ایک جواب تو ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور دوسرا یہ ہے کہ نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. اللہ رحمت فرمائے. جی اسد بھائی آپ ہی بتا دیں. جی. دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں ماشاءاللہ، نسبی بھائی ہیں، اسد بھائی اور طیب بھائی. ٹھیک ہے جی. ابراہیم بھائی ہیں باغ تار کلا باغ سے، بڑی مہربانی جی، بھرمار ہے میسیجز کی. ضیاء کوٹ سے احمد رضا بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. اور مہروز بھائی محتاج سدا سکھی رہتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مرحبا. احمد بھائی ہیں بہاول نگر سے، مدینہ مدینہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماں صاحب بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں، اب کس کس کا شامل کریں گے کلام، یہ تو اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے. کچھ کلام شامل فرمائیں، پنجابی کلام بھی سنا دیں. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. کو پشتوں کے بھی کچھ اشعار ہونے چاہیے آج تو. واہ جی سبحان اللہ. سنائیں جی حضور. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کیا بات ہے، قاری صاحب کی یاد تازہ کر دیا آپ نے، مدینہ مدینہ، مرحبا، سبحان اللہ جی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی،
باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، ہاں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہاں جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ واہ سبحان اللہ، ایک پنجابی کلام بھی سنا دیں۔ تیری یاد پئی تڑپاندی اے، لالیاں نینا نے جھڑیاں، تیری یاد پئی تڑپاندی اے، تیری یاد پئی تڑپاندی نینا نے جھڑیاں، تیری یاد پئی تڑپاندی اے، نینا نے جھڑیاں، کدی اس رستے وی لنگ ماہی آقا، کدی اس رستے وی لنگ ماہی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں، تیری یاد پئی تڑپاندی اے، جدوں تیرا غلام کہاں
ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐ ਮਦਨੀ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਤੜੀਆਂ ਕਦੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੰਘਮਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਹਸਰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਈ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਏ واہ جی واہ سبحان اللہ مرحبا مدینہ مدینہ کیا زبردست انداز میں پڑھا امام صاحب کلام آپ نے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے یہاں سوال ہیں سوال کرنے والے بھی ظاہر سی بات ہے با اختیار ہیں سوال جو چاہیں کر سکتے ہیں جواب بہرحال جو آپ چاہیں گے وہ بھی جواب بھی آئے یہ بہرحال ضروری نہیں ہے سوال کرنے میں تو آزادی ہے سوال لیکن آزادی ہے یہ بھی فریڈم ود لمیٹیشن ہی ہے ٹھیک ہے چلیں بھارت استاد صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے کس علاقے وغیرہ کے حوالے یہ پوچھ رہے ہوں گے غالباً آپ کا مطلب اوریجن کون سا ہے مطلب کہ ایک ہے پیدائشی علاقہ جی 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 جہاں پہ بچپن گزرا وہ تو ہے ہیڈ پانجنت ہے یہ اوچ شریف ہے نا اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ تو میں ہیڈ پنجنت میں گیا ہوں اوچ شریف ہی جا رہے تھے رستے میں ہیڈ پنجنت پڑتا ہے ہیڈ کی مچھلی بھی سبحان اللہ اپنی مثال آپ نے تو ایک دفعہ کھائی تو آپ یاد کر رہے تو ہم نے تو پھر ایک دفعہ کھائی ہے سبحان اللہ تو خیر ابو کی ملازمت تھی وہاں جی جی ممکن ہے ویسے ناممکن تو نہیں ہاں ابھی بھی وہاں پہ ہیں جانے وہاں چلے مدنی قافلے میں پھر یہ بہروز بھائی صاحب آپ کو وہ ایک لنک دے رہے ہیں ایک خاموش پیغام دے رہے ہیں خاموش پیغام پہ میں نے خاموش رپلائی بھی دے دی ہے کہ ابھی بھی ممکن ہے انشاءاللہ صحیح تو آپ چلنے والے بنے انشاءاللہ وہاں کھائیں گے ٹھیک ہے تو خیر جی تو وہاں پہ جیسے بچپن گزرا اس کے بعد پھر گوجرا یہ سردار آباد سے تھوڑا پہلے آتا ہے دارالسلام ٹوبہ اور فیصل آباد کے درمیان گوجرا جی جی چھوٹا سا شہر ہے ہاں جی تو وہاں سے ہم نے بلونگ کرتے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار وغیرہ چچا ماموں وغیرہ سارے وہیں کے ہیں یوں یہ گوجرا سے سمجھ لیں کہ بلونگ کرتے ہیں صحیح سر آپ کی والدہ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے بڑا پیارا سا تو میں چاہوں گا کچھ یہ بتائیں آپ کا اپنی امی کے ساتھ کیسا ایک انداز ہے اور کیا مطلب ایک سلسلہ ہے بتائیے کہ وہ تعلقات کے حوالے سے جی آپ فون کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ والدہ سے ظاہر ہے کہ بچے کا تعلق تو بچہ بڑا بھی ہو جائے تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بچپن میں ہوتا ہے تو مجھے یہ ایک ڈھارس ہے اور ایک وہ امید رہتی ہے کہ میری والدہ میرے سے ناراض نہیں ہے خوش ہیں اور وہ اتنی دعائیں دیتی ہیں مجھے کیا بات کہ مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے یوں سمجھیں ناکامیوں سے بچت ہو رہی ہے یا جو بھی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں اور مرشد کی بارگاہ میں جو قدموں میں بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے وہ میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مرشد پاک نے بھی ہمیں قبول کیا ہوا ہے اپنے قدموں میں بٹھایا ہوا ہے تو اس طرح دوسرا یہ کہ والدہ سے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ماں بچے کو کہتی ہے کہ تم یہ چیز کھاؤ پیو اور اس طرح سے تم کھاؤ تاکہ تمہارا پیٹ بھرے تو ہمارا دونوں کا ایک ہی محبوب و محب کا معاملہ ہے وہ کہتی ہیں آپ کھاؤ میں کہتا ہوں آپ کھائیں تو مجھے یہی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی خدمت بھی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ امی آپ نے اپنی ذات پہ لگانے ہیں آپ نے خود خرچ کرنے ہیں لیکن وہ بعض اوقات پھر وہ
ترکیب بنا کے کسی اور کو بھی دے دیتی ہیں. تو یہ ہے الحمدللہ. مجھے یہ اطمینان ہے کہ شریعت کے مطابق دعوت اسلامی کی جو ترغیبات ہیں, جو اس کی تربیت ہے, اس کے حوالے سے میں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں اس حوالے سے. تو ماں جو ہے نا, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ماں پیسوں سے خوش نہیں ہوتی. ماں آپ کے رویے, آپ کے انداز, آپ کے بیہیو کرنے سے وہ چیز اس کو خوش کرتی ہے. ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ پیسے دیتے ہیں والدہ کو, لاکھوں لاکھوں روپے دیتے ہوں گے, لیکن ویسی خوشی اس والدہ کو نہیں ملتی ہوگی جیسی اس والدہ کو ملتی ہے کہ جس کا بیٹا آتا ہے, اس کو جناب اس کے ہاتھ چومتا ہے, اس کا حال چال پوچھتا ہے, اس کے قدم دباتا ہے, اس کا خدمت کرتا ہے. تو پیسے نہیں دے رہا, لیکن اس کا رویہ, اس کا انداز ایسا ہے, وہ والدہ نسبتاً اس والدہ کے زیادہ خوش ہوگی. ایسی بات نو ڈاؤٹ صاحب. مہروز بھائی, دیکھا گیا ہے کہ اولاد والدین کو ٹائم نہیں دیتی, لیکن خالی ماں باپ کو اگر ٹائم ہی دیا جائے نا تو آپ یقین مانے مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے جب آئے تھے یہاں والدین, تو میری ماں نے جو چیز جا کے بتائی, مطلب جو شیئر بھی کی, وہ یہی تھی کہ ساڈا منڈا ساڈے کول بہندا سی, بہ کے گل بات کردا سی, یعنی جدوں بھی ہوندا سی, یعنی جب بھی یعنی ایک طریقہ کار ہے کہ والدین. اس سے میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ خدمت بھی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, بالکل مالی اعتبار سے بھی کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ کو وقت بھی دینا چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل. جی آپ کی باری. آپ کے لیے تو سوال آیا ہوا ہے, آپ کے لیے میں نے بڑے سوال جمع کر کے تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں. میں اس کو لینا چاہتا ہوں, جیسے ہمارا موضوع نا اس بے باکی کے دور میں ہم غور کریں, تو اس بے باکی کے دور میں جہاں والدین کو دھتکارا جاتا ہے, تو اہل علم کو دیکھ لیں کہ ماں باپ کی جو قدر ان لوگوں کے دلوں میں ہے. ایک بڑی پیاری قائد وہ کسی نے لکھی تھی کہ وہ 3 عورتیں کہیں کھڑی تھی, پانی بھرنے کے لیے گئیں, تو ایک بیٹا آیا, تو ایک نے کہا اے میرا بیٹا ہے, ڈاکٹر ہے. بیٹے نے وہاں سے ہاتھ ہلایا اور وہ نکل گیا. دوسرا آیا تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, انجینئر ہے. اس نے وہیں سے ہاتھ ہلایا اور وہ نکل گیا. تیسری کا آیا بیٹا, آیا, ماں کو سلام کیا, قدم چومے اور مٹکا اٹھایا, سر پہ رکھا. تو ماں نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو کہا یہ میرا بیٹا ہے, حافظ قرآن ہے. اللہ اللہ اللہ. یعنی کہ اس بے باکی کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر بچوں کو نصیب ہو, تو اس کے لیے علم اور اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو بھی جائز تعلیم ہے, جو دین اسلام کے منافی نہیں ہے, دین اسلام سے روک نہیں, کچھ بھی کریں, لیکن سب سے پہلے نا اسے ایک اچھا مسلمان بنا دیں. ایک اچھا مسلمان بن جائے گا, پھر وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. ڈاکٹر ہے تو اچھا ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہے تو اچھا انجینئر ہوگا, دکاندار ہے, بزنس مین ہے تو اچھا بزنس مین ہوگا. تو دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے نا, بے شک اصل میں وہ اگنور ہوتی ہے. ڈاکٹر یا انجینئر جو ہے نا, وہ بیچارہ تھوڑی قصوروار ہوتا ہے اگر اس کو دنیا کے دین کی بنیادی تعلیم. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے سینکڑوں ڈاکٹرز ہوں گے, سینکڑوں انجینئرز ہوں گے, سینکڑوں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں گے, سینکڑوں کا. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں ایک یہ بھی وہ ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. ہم دکھائیں گے ناظرین کو. مہروز بھائی, مدنی چینل ہے ڈیزائن سلسلہ, میں آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں. ایک سلسلہ ہم ڈیزائن کر چکے ہیں, اور جسے آپ کہیں کہ وہ اپروو تو ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ آپ سکرین پر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے تعلیم یافتہ, دنیاوی اعتبار سے جن کو لوگ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں, وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ افراد ہیں. الحمدللہ. میں تو سینکڑوں کا لفظ صرف اس لیے صحیح بات ہے عرض کر رہا ہوں, میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ اگر کہیں سے امیر اہل سنت کے پاس یہ جملے پہنچے نا, تو پھر امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے مدینہ مدینہ مرحبا, ہزاروں لاکھوں بول دیے تو اتنے پتہ ہیں, آپ کو نہیں پتہ تفتیش جو ہماری ایک ہے. تو آپ کی احتیاط کے قربان جائیں مہروز بھائی, کیا بات ہے آپ کی احتیاط کی. مرحبا. میرے ذہن میں یہ بات جی. تو بہرحال یہ سب ہیں, بلکہ مسلمانوں میں عرض کروں, میں جب ماحول میں آیا, میں خاندان کا پہلا فرد تھا. کون سے ماحول میں ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. مدینہ مدینہ مرحبا, ماشاءاللہ. تھا ایک لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں اور پہلائی بھی تھی, بدگمانیاں بھی تھیں. تو میرا تو کام ہوتا تھا روزانہ ایک اسلامی بھائی دریافت کر کے لاتا تھا میں, جو یا تو پی ایچ ڈی کر رہا ہو, MBBS کر رہا ہو, یا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کسی بڑے عہدے پر ہو, بڑی سیٹ پر ہو. انفرادی کوشش کا سلسلہ آپ کا جاری ہے. فیملی کا اپنی ذہن بناتا تھا کہ ہمارے فلاں اسلامی بھائی ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں, فلاں اسلامی بھائی ہیں تو یہ کرتے ہیں, فلاں اسلامی بھائی ہیں تو یہ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ فیملی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ جو ادھر ادھر سے باتیں آتی ہیں, وسوسے ہیں, بدگمانیاں ہیں, حقیقتاً ایسا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. اور اس وقت تو ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں
اچھا وہ ماں کا ذکر چلا نا، تو ماں کو خوش کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں. اس میں جو میں نے مشاہدہ کیا یا جو پڑھا وہ یہ ہے کہ جس طرح مدنی منا یا مدنی منی بچہ جسے کہتے ہیں ہم، تو بچپن میں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتا ہے نا، ماں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتی ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں دینا شروع کریں، وہ کلیکشن کرے گی تو اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی. جو ماں آپ کے قدم اٹھانے پر کہ آپ نے چلنا شروع کیا اور قدم اٹھایا اس پہ جھوم اٹھتی ہو، اس پہ خوش ہو جاتی ہو، خوشی سے نہال ہو جاتی ہو. آپ کو جاب ملی، تنخواہ اس کو نہیں دینی آپ نے، جاب آپ کو ملی، خوش وہ ہوتی. ماں ہوگی. واہ. تو کسی نے کیا کہا کہ کھاندہ پت تے ماں پہ ہی رج دی ہے کہ بیٹا کھا رہا ہے اور ماں کا پیٹ بھر رہا ہے. تو ماں ایسی وہ نعمت ہے کہ شاید ہم میں سے بیٹھا ہوا کوئی نہ بتا سکے کہ اس کی ماں کا پسندیدہ کھانا کیا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ماں اپنی پسند نہیں آگے لاتی، وہ بچے کی پسند کو آگے لاتی. مدینہ کہ بیٹا آج وہ پکے گا جو تجھے پسند ہو. سبحان اللہ. ماں کو کون سا رنگ پسند ہے، کون سا کھانا پسند ہے، کون سا سفر پسند ہے، یہ چیزیں وہ اپنی یعنی نہیں منوائے گی، وہ اپنی اولاد کی مانے گی. تجھے جو پسند ہے نا آج وہ ہوگا. وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ ماں ہوتی ہے. جی اتنی محبت والا ریلیشن ہو اور پھر ان کے ساتھ اور اللہ کے موضوع سے اٹیچ تو جو اپنی ماں سے بے باکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، خدا را پھوش کے ناخن لیں. آپ کو دنیا چاہیے، آخرت بھی چاہیے، یہ یقیناً دونوں چاہیے ہوتی ہیں. دونوں ہمیں عافیت چاہیے، ہمیں دونوں میں آسانی چاہیے، دونوں میں کامیابی چاہیے. تو آپ اپنی ماں کو راضی کر لیں، اس سے بے باکی نہ کریں، اس کا دل نہ دکھائیں. یہ دعائیں دے گی، آپ کی بگڑی سنور جائے گی. مدینہ مرحبا. یہاں خالد بھائی ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ والد کے ساتھ بھی رویہ اولاد کا جس سے آپ بولیں جیسا ہونا چاہیے وہ بعض اوقات نہیں ہوتا. اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. بات کرتے ہوئے بندہ سوچتا نہیں میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں، میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے والد نے میرے لیے اتنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں اور بس بے باکی والا انداز ہے اور اپنے والد کو بھی لتاڑ رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں. اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. والدین کے حوالے سے تو عام طور پر زیادہ تر والدہ پر گفتگو ہوتی ہے اور جو محبتیں اور پیار بیان کیا جاتا ہے وہ اکثر والدہ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن والد گرامی بڑی یوں سمجھیں کہ بندے کے لیے سب سے زیادہ والدہ کی اپنی جگہ قربانی ہے. کسی کی مائنس، کسی کی کم زیادہ ہم اس کا موازنہ تو ظاہر نہیں کریں گے، لیکن بس یہ کہ والد بڑی شفقت کرنے والا ہوتا ہے. والدہ گھر میں جو نعمتیں ہمیں تیار کر کے دیتی ہیں نا ان کا سامان مہیا کرنے والا والد ہوتا ہے. بالکل. وہ تو والدہ شاید گھر میں ایک شیڈ کے نیچے آرام کر رہی ہوں یا گھر کے دیگر کام کر رہی ہوں، لیکن کئی مرتبہ والد کو دیکھا گیا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو، پریشان ہو، گھر کی پریشانیاں ہوں، گھر کا پورا کرنا ہے، وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے. اور اپنی اولاد کے لیے کیسا ہی موسم ہو اس کو موسم کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بیچارہ جاتا ہے، گھلتا ہے اور پھر اپنی بچوں کے لیے کر کے لاتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اگر بچہ بعد میں بڑا ہو کر یہ دیکھے نا کہ میرا فلاں دوست ہے اس کا تو یہ اسٹیٹس ہے اور میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، تو بچہ شاید اپنی کمزوریوں کو بھول کر والد کی طرف انگلی اٹھائے. سخت بے باکی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ان کے باپ نے ان کو یہ کر کے دیا اور آپ نے میرے لیے کیا کر کے دیا. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ تیری دستار یعنی امامے کے جتنے پیچ ہیں نا اس میں تیرے والد کی عمر بندی ہوئی ہے پیچ کے ساتھ. آج جو کامیابی ملی ہے نا دستار بندی جیسے ہوتی ہے نا ہمارے، تو تیری دستار کے جتنے بل آ رہے ہیں نا ان بل کے اندر تیری والد کی جوانی بھی شامل ہے. والد اپنی اولاد کی پرورش شروع کرتا ہے، وہ آئینہ دیکھتا ہے، اس کے بال کالے ہوتے ہیں، اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تب کہیں جا کے آئینہ دیکھتا ہے وہ بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا میرے 20 سال کدھر گئے. ایسی بات ہے سر. تو والد کو آپ یعنی اس کی قربانیوں کو تھوڑا سمجھیں کہ والد نے کبھی شاید اولاد کے ساتھ اپنی پریشانی ایسی بات کو ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے ایسا یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں مالی بحران آیا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد پہ نہیں آنے دیتا کہ بیٹا ابھی کاپیاں نہیں ملیں گی، آج کل قرض زیادہ ہو گیا ہے، تنخواہ کم ہو گئی ہے. باہر اس کو بعض اوقات نہ
خوشگوار ماحول سے بھی گزرنا پڑتا ہے. بعض اوقات جیسے ذلت ہو گئی یا وہ کہیں کی بے عزتی کوئی ہو گئی, کہیں آفس میں جھاڑ پڑ گئی, وہ گھر آتا ہے, گھر شیئر نہیں کرتا کہ آج مجھے یہ سننا پڑا, آج مجھے یہ دیکھنا پڑا. وہ اولاد کو بالکل کوئی ٹینشن اولاد تک آنے دیتا ہی نہیں ہے. اکثریت ایسا, 99% ایسا. تو جس والد نے آپ تک اپنی ٹینشن نہیں آنے دی, تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا, آپ اپنی ٹینشنیں سنا کے اس کی ٹینشنیں دور کرنے سے رک رہے ہو کہ ابا جان میں آپ کی ٹینشن نہیں دور کر سکتا اس لیے کہ میں ٹینشن میں ہوں. اگر آپ کے والد نے یہ کیا ہوتا کہ بیٹا آپ کی ٹینشن میں دور نہیں کر سکتا, آپ کو فیس چاہیے, آپ کو کھانا چاہیے, آپ کو دوائی چاہیے, یہ چاہیے, میں تو ٹینشن میں, میں آپ کی ٹینشن کیسے دور کروں؟ باپ بولتا جا کما کے لے آتے کھا, نہ والد نہیں بولے گا. اولاد یہ کام کر دیتی ہے کہ ابا جان یہ ٹینشن تو وہ ٹینشن, خرچہ پورا نہیں ہو رہا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, گیس کا بل زیادہ آ گیا, میں آپ کے لیے دوائی کہاں سے ارینج کروں. اس باپ کے دل پر گزرتی کیا ہوگی؟ ایک بے باکانہ جملہ میں کوٹ کروں گا, یہ بولا جاتا ہے باپ کو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ جو جملہ بولنے والے ہوتے ہیں نا, یہ کبھی اپنے آپ کو باپ کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ وہ باپ جس نے اپنی جوانی آپ کے پیچھے گلا دی جی, اور وہ پھر سننے کو یہ ملے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, تو کیسا اس کا دل ٹوٹتا. میں پال کے اتنا بڑا تو کر دیا ہے, اور کیا کیا, اتنی زندہ مثال موجود ہے. گھڑی بتا رہی ہے آج ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. آج ہم 10 بجے سلسلہ وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, اور بات جو بیان کر رہے تھے اس کو کنکلوژن کی طرف بھی لے کر آنا ہے. والدین کے ساتھ بھی بے باکی نہیں ہونی چاہیے. میں ایک بات نوٹ کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, اور میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے. بچے جب انسان کے اپنے بچے ہوتے ہیں اور بندہ ان کو جب پال رہا ہوتا ہے, تو ایک چیز اگر بندہ یہ خیال میں لے آئے تو میرا ذہن ہے کہ شاید والدین کے ساتھ بے باکی بندہ نہیں کرے, یا ان کی بے ادبی نہ کرے, ان کی توہین نہ کرے. اگر ایک چیز ذہن میں لے آئے, کیا بندہ یہ غور کرے یار میں اپنے بچے کو جو ہے وہ پال رہا ہوں, اس کی تعلیم پر پیسے لگا رہا ہوں, یہ بیمار ہوتا ہے تو میں مطلب کانشیس ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے, اور رات کو روتا ہے تو بھی پریشانی ہے. تو میرے باپ نے بھی ان ساری ان پروسیسز سے گزر کے ہی میری پرورش کی ہوئی ہے. آج میں اپنے بچے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں, کل کو اگر یہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرے, مجھے کیسا لگے گا؟ سوچیں, جو ہمیں لگے گا نا یہی ہمارے والد کو بھی لگے گا. ہم اگر ان کے سامنے بے باکی والا انداز اپنائیں والد صاحب کے ساتھ اور اس طرح, یہ نہیں کریں. الحمدللہ یہ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, آپ کا مدنی چینل گھر پر آ کر یہ ساری مدنی پھول جو ہے وہ سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے خود بھی وابستہ ہوں, اپنی اولاد کو وابستہ کریں. شیخ طریقت امیر سنت کی مدنی مذاکرے سننے والے بنیں اور ان پر مدنی پھولوں پر عمل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, قبر بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. مہروز بھائی, میں چاہوں گا ان شارٹ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ جی بعض اوقات اپنے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اپنے جو بھائی ہوتے ہیں, مہروز بھائی کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول, آپ کا چونکہ ایک بڑا پیارا سا انداز ہے تو میں چاہوں گا آپ کے ذریعے سے مدنی پھول بیان ہو جائے. سنو, بھائی ہو یا دیگر رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ ہمارے تعلق رحم دلی, شفقت, نرمی, محبت کے ہونے چاہیے, بے باکی کے نہیں ہونے چاہیے. اور جہاں پہ مروت لحاظ ہوگا نا تو رشتے بھی پختہ ہوں گے. یعنی یوں سمجھ لیجیے مروت اور لحاظ وہ سیمنٹ ہے جو رشتوں کی بنیادوں میں پڑ جائے نا پھر یہ ہلتی نہیں ہے. اور یہاں سے اگر اس کو لحاظ کو مروت کو نکالنے تو ہی بے باکی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بے باکی جو بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرتے ورتے, دیکھ لیں گے, تو پھر دیکھتے دکھاتے کوئی نہیں ہے, ان کو خود دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی رشتے ہیں, اور رشتہ نہیں بھی ہے مسلمان ہے تو یہی سب سے بڑا رشتہ ہے ہمارے لیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے. اور جو سگا بھائی ہے تو پھر اس سے ڈبل رشتہ ہے کہ مسلمان بھی ہے تو خون کا بھی رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپس میں مل جل کر رہیں. اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کریں, اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کریں, محبت سے ملیں, پیار سے ملیں, شفقت سے ملیں, اور عزت دیں, اور تمیز سے اور ادب سے بات کریں. آپ یقین مانیں زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. سر اب آخری مدنی پھول استاد اس پہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا شروع میں کہ بے باکی کی وجوہات کیا ہیں, ان میں سے ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے حیا کا جاتے رہنا.
جی کہ وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. ٹھیک. تو اگر حیا ہوگی تو بے باکی وہاں نہیں آئے گی. یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مدینہ حیا ہے تو وہ بولنے چالنے میں بھی بے باک نہیں ہوگا. حیا ہے تو وہ دیگر معاملات میں بھی بے باک نہیں ہوگا. حیا ہے تو وہ گناہوں میں بھی بے باک نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سامنے ہو تنہا ہو وہ کبھی بھی بے باکی نہیں کرے گا اگر حیا ہوگی. تو اس حیا کو اپنے اندر دوبارہ ابھاریں، انشاءاللہ عز و جل بے باکی رخصت ہو جائے گی. مدینہ. امام صاحب 6 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں. صلاۃ والسلام پڑھیں اور رج کے پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سیدی یا رسول اللہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا. حشر میں سرکار آنا، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا. کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ کر. مفت پالا تھا، مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب عمل پوچھتے گئے، آقا کہاں جائے یہ نکما تیرا. آقا بخشوانا حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا اور اپنے رب سے بخشوانا، اپنے رب سے بخشوانا. ساتھ جنت میں لے جانا، یا نبی سلام علیکہ، یا
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ